नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 27 चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। और सूरह नजम आयत नंबर 5। अल्लामहू सिखाया है इसको, शदीदुल क़वा कुवा कुव्वत से है, नहायत कुव्वत वाले ने। तो बा मुहावरा है, इनको नहायत कुव्वत वाले ने सिखाया। आयत नंबर 6। जो मिर्रतिन, जो मिर्रा ताकत वाला, फस्तवा, फस्तवा को अंडरलाइन कर लें। फस्तवा का मतलब है फिर वो पूरा नजर आया। कवा कुव्वत था और फस्तवा पूरा नजर आया। अब आगे वह हुआ, और वो बिल उफकी, उफक आसमान के किनारे पे, अल आला सबसे बुलंद और ऊंचा था। बामुहावरा और वो आसमान के ऊंचे किनारे में था। फिर अगली आयत है सुम्मा, फिर दना, अंडरलाइन कर लें, दना करीब हुआ। फतह दल्ला, फिर वो आगे बढ़ा। फकाना पस था, काबा फासला, कौसैनी, कौसैन दो कमान का, औ या अदना इससे भी कम। फऔहा, फिर वही की, इला तरफ, अब्दे ही अपने बंदे की तरफ, माँ जो ऊहा जो वही की। बहुत कुछ है इसके आगे भी, मैं अगर पढ़ूं तो बहरहाल ये मैं 12 तक ही इसको पढ़ देती हूँ क्योंकि ये पूरा एक ही है। माँ कज़बा ने, ना नहीं, कज़बा कज़ब झूठ कहा। अल फुआदू, फुआदू दिल ने, कलब भी दिल के लिए इस्तेमाल होता है, और फुआदू दिल ने, अफ़इदा। माँ रा जो देखा उसने। आ फा तुमारू ना हूँ, आ हमजा के ऊपर जबर, क्या, फा बस, तू मा रू ना हूँ तुम झगड़ते हो इससे। अला पर, माजुरा इस पे वो देखता है। बहरहाल ये तो हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अब बा मुहावरा अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, आयत नंबर 12 तक मैं आपकी इसके साथ जो है बा मुहावरा पढ़ती हूँ। अभी तक हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं वो अल्लाह ताला उनको वही भेजते हैं। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वही भेजते कैसे हैं। बा मुहावरा आयत नंबर 5 से, इनको नहायत कुवत वाले ने सिखाया, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। अब उनकी क्वालिटीज आ रही, जुमिर्रा ताकतवर ने, फिर वो पूरे नजर आए और वो आसमान के ऊंचे किनारे में थे, फिर करीब हुए और आगे बढ़े तो वो कमान, तो दो कमान के फासले पे या इससे भी कम। फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो भेजा सो भेजा। जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने इसको झूठ ना जाना। क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम इसमें इनसे झगड़ते हो। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कौम के बेहतरीन फर्द थे, और नबूवत से पहले आप लोगों ने खुद उनको सादिक और अमीन का टाइटल दिया था। कौम का बच्चा बच्चा इनको जानता था, और वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से कुरान पेश कर रहे थे। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो एक फरिश्ते हैं अल्लाह ताला ने अपॉइंट किए हुए थे, जो अल्लाह के मैसेजेस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाते थे। ये हजरत जिब्राइल जो थे अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमेशा इंसानी सूरत में आते थे, और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा हजरत जिब्राइल को असल सूरत में देखा जिसमें अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया था, और आपने रोशन दिन में साफ तौर पे देखा
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے اور آپ کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے فضا میں معلق ہو گئے۔ پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے، جہاں پہ لکھا ہوا نا قاب قوسین یا اس سے بھی کم، آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں صرف 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اچھا جی، قرآن پاک کے علاوہ آپ صحابہ کرام کو جو تعلیم دیتے تھے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم سے تعلیم کے مطابق ہوتی تھی۔ بعض لوگ تو اعتراض کرتے ہیں اگر اللہ کی بات قرآن میں کیوں نہیں لکھی گئی، آپ کی زبان سے کیوں کہلائے گی؟ یہ ابھی مجھے سوال آیا ہے۔ بات یہ ہے، اگر وہ سب باتیں قرآن کا حصہ بنا دی جاتی ہیں تو قرآن کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی حکمت ہے، پھر ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے مہینے لگتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنا کچھ حصہ اس قرآن میں دیا اور اس کا کچھ حصہ آپ کی وضاحت کے لیے پریکٹیکل اسپیکٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رکھ دیا۔ آپ کی احادیث کے ذریعے ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا گیا۔ اور ترمذی کے روایت میں آتا ہے کہ مزہ اور خوش طبی کے موقع پہ بھی آپ کے منہ سے، آپ کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اب یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آ رہے تھے، ان کا یہاں پہ حلیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کی یہاں پہ بات کی جا رہی کہ وہی سکھلانے کے بعد آسمان کے کناروں پہ جا کھڑے ہوئے، پھر زمین پہ اترے اور آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور بات نے ترجمہ کیا ہے کہ 2 ہاتھوں کے بقدر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کی باہمی قربت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا اظہار نہیں ہے۔ تو اس قربت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور یہ بعثت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں آ گیا ہے۔ اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 دفعہ ان کے اصل حالت میں دیکھا تھا، ایک دفعہ اس ابتدائی صورت میں اور دوسری مرتبہ معراج کی رات میں دیکھا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا ہوتا تھا، اور اس کو آپ کے دل نے جھٹلایا نہیں بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔ تو ان آیات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے جو بڑی قوتوں کے مالک ہیں۔ قوت کی جمع، اور ذو مرہ اس کا مطلب ہوتا ہے زور آور، طاقتور، صاحب حکمت اور خوش شکل بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصل شکل میں دیکھا، اور ان آیات میں اس واقعہ کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل مشرقی افق پہ نمودار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ انہی سے پر ہو گیا ہے، فل ہو گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ وہی بند رہنے کا تذکرہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار میں راستے میں چلتے چلتے آسمان سے ایک آواز سنی، نگاہ اٹھائی تو آسمان کی طرف اسی فرشتے کو دیکھا جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا، وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ معلق تھا۔ میں اتنا ڈر گیا کہ ڈر کے مارے زمین پر گر گیا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یا ایھا المدثر، اور اس کے بعد وہی گرم ہو گئی اور برابر لگاتار آنے لگی۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا میں نے آپ کے ساتھ مفہوم شیئر کیا ہے۔ تو کفارے مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ اجمی شخص انہیں قرآن کی باتیں سکھا جاتا ہے، پھر یہ ہم کو سنا کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، منزل من اللہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجمی شخص نہیں بلکہ اسے کئی قوتوں اور خوبیوں کے مالک فرشتہ حضرت جبرائیل یہ قرآن سکھا جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 9 میں وہ جو ڈسٹنس یہاں پہ بتایا گیا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
قابا یعنی کہ مقدار، انداز، اندازہ. تو یہ محاورہ ہے کہ بہت زیادہ قریب، یعنی کہ کمان کے دو کنارے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا درمیانی فاصلہ کمان کے دونوں کناروں سے بہرحال کم تھا، زیادہ نہیں تھا. اور یہ وہی تھی غالباً سورہ مدثر کی وہی آیات ہے جن کا اوپر ذکر ہے. یہ وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کی تھی. جو کچھ آنکھ نے دیکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، دن کی روشنی میں دیکھا، تاریکی میں نہیں دیکھا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں دیکھا. اب یہاں پہ جو بہت ایمفسائز کیا جا رہا ہے نا وہ دن کی روشنی پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو تھے، عالم بیداری میں تھے، نیند یا نیم خوابی یا اونگ کی حالت میں نہیں تھے. اور لہٰذا دل نے پورے وثوق سے اس بات کی تائید کی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبرائیل فرشتے کو ہی دیکھا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے، اور اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب آیت نمبر 12 میں اس کے مخاطب قریش مکہ ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سچا راز باز انسان تسلیم کرتے ہو، خود ٹائٹل دے چکے ہو صادق اور امین کا، اور اپنے ذاتی اور عینی مشاہدے کی بنا پہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو اس دن کی روشنی میں اور عالم بیداری میں پیش آئی، پھر تم اس بات کا انکار کرتے ہو اور اس سے جھگڑا کرتے ہو. آخر تمہارے پاس اس کو جھٹلانے اور اس پہ جھگڑا کرنے کی کیا دلیل ہے؟ واضح ہے کہ اس بارے میں صحابہ بھی اختلاف کرتے تھے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبرائیل کو دیکھا تھا یا اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. اس کے متعلق صحابہ کی اکثر کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تھا. لے دے کے ایک سیدنا ابن عباس ہے جو یہ کہتے تھے، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل یا دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے. کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک مسکنسپشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معراج کے وقت میں اللہ سے کلام تو کیا تھا پر دیکھا نہیں تھا. اب کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا بلکہ، امی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا؟ ابھی ہم سب کے اندر بھی سوال ہے. تو انہوں نے جواب دیا، حضرت عائشہ نے، تیری اس بات پر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. 3 باتیں کیا تو سمجھ نہیں سکتا کہ جو شخص تجھ سے وہ بیان کرے وہ جھوٹا ہے. نمبر 1، جو شخص تجھ سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا، اس نے جھوٹ بولا. پھر انہوں نے یہ آیت جو تھی آپ نے پڑھی، لا تدرکہ الابصار، کہ جو شخص تجھ سے یہ کہے کہ یعنی کہ آج دنیا کی جو نگاہ ہے نا، اس آئی سائٹ میں وہ بصارت، وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم دیدار کر سکے. تو یہ تو ایک پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی. اور دوسری کہی کہ جو شخص اس سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو ہونے والی بات جانتے ہیں، تو اس نے بھی جھوٹ بولا. پھر انہوں نے یہ ایک آیت کا ایک ریفرنس دیا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدن، اور جو شخص اس سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے کچھ چھپا کے رکھا تو وہ بھی جھوٹا ہے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسول بلاغ ما انزل الیک من ربک، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں 2 بار دیکھا. اور یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ 3 باتیں جھوٹ ہیں. جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپایا ہے، تو یہ تمام باتیں جھوٹ ہیں. پھر عرفات میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن عباس سے ملاقات ہوئی، ان سے کوئی بات پوچھی. پھر کعب نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ گونج اٹھے. ابن عباس نے کہا، ہم بنو ہاشم ہیں، یعنی کہ ہم پر اتنا غصہ نہ کیجیے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں تقسیم کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 2 بار کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اللہ کو دیکھا. اور مسروق کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے حضرت عائشہ
کے پاس جا کے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا تم نے ایسی بات کی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا ذرا سوچ لیجئے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لقد رأ، یہ آیت ہے لقد رعایا من آیات ربہ الکبریٰ. حضرت عائشہ کہنے لگی تیری عقل کہاں گئی؟ وہ تو جبرائیل تھے جو شخص تجھے یہ بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہنے لگی کہ تیری عقل کہاں گئی؟ وہ تو جبرائیل تھے جو شخص تجھے یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا کچھ حصہ چھپایا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، یا وہ 5 باتیں جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی کہ نمبر 1 اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا، بلکہ آپ نے جبرائیل کو اس کی اصل حالت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک دفعہ مکہ کے محلے جہاد میں، اور ان کے 600 پر تھے، اور اس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا، اور یہ ترمذی کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. اور سیدنا عباس نے یہ آیت پڑھی کہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا. یہاں پہ جو ہے نا ما قذب الفؤاد ما رعا، کہ دل کی آنکھ کے ساتھ دیکھا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ تو نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. عالم آخرت میں اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا صراحت کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.